अस्सलाम वालेकुम। आज का वाकया आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए। नासिर नामी शख्स का वाकया, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की दर्दनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी प्यार करने वाली बीवी, जिससे मैं अभी खुलकर इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा सितम कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने ना सिर्फ मुझे झंझोड़ कर रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान भी करवा दी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मायके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी और कहने लगी कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। शादी के वक्त तो वो बहुत खुश थी, उसने तो हमसे कहा था कि इस घर से तो मेरा जनाजा ही निकलेगा। तूने सचमुच उस घर से उसका जनाजा ही निकाल दिया। क्या तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी बेटी पर इतने जुल्म किए होंगे, इसलिए वो बेचारी बोली नहीं और घुट घुट कर मर गई। अब मैं उनको क्या समझाता कि मैं अपनी बीवी से कोई ऐसा ताल्लुक बना ही नहीं सका था। मैं इस पर क्या जुल्म करता? अभी तो हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला था। मैं चाह कर भी उसे करीब ना कर सका। वो इस कदर शर्माती ललचाती थी कि मैं जब उससे बात करता वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती। खैर, इस चूहे बिल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। इसके अलावा एक बड़ा वाकया हो गया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। बीवी के मायके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे, अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले बोले कि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसे दफनाया भी यहीं जाएगा। लेकिन बीवी के मायके वालों में से एक आदमी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं करेंगे। तुमने इस पर जितने भी जुल्म करने थे वो काफ़ी हैं, अब हम इसे मरने के बाद यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ ना कुछ करके उन लोगों ने मैयत को यहाँ से निकाल लिया और ये लोग उसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मेरी उसके साथ निस्बत ख़त्म तो नहीं होने वाली थी। मैं भी उसकी मैयत के साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं उसे लहद में उतार रहा था, मेरा जिस्म कांप रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाह रहा था कि बीवी के साथ मैं भी चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी था जिसने मेरी बीवी की मैयत को यहाँ लाने में सबसे ज़्यादा इसरार किया था। वो मुझे कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम भी इस कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे इसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से ज़रा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डाल दी गई, तदफीन मुकम्मल हो गई। वही आदमी सबको कहने लगा, यहाँ अब गैर इस्लामी तरीके से तमाशा ना लगाया जाए, जाओ जाओ अपने घर जाओ। वो मुझे भी कहने लगा, अरे मियाँ तुम भी जाओ, क्या यहाँ पर अपनी बीवी का मातम करते करते दुनिया से उठ जाओगे? जाओ अपने घर जाओ और अपनी माँ को अपने घर को वक्त दो। मैं उसकी कड़वी कसैली बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। अभी किसी दोस्त को फ़ोन करने ही लगा था, मैंने जेब में हाथ डाला तो मालूम हुआ कि मेरा फ़ोन तो जेब में है ही नहीं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर सोचा शायद मैं मोबाइल रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब ज़रा हल्की थी। मैं उस वक्त इतना फ़र्क महसूस नहीं कर सका, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फ़ौरन घर से निकला। मोबाइल के बगैर टाइम गुजारना मुश्किल लग रहा था, ये सब तो आप भी जानते ही होंगे। खैर, मैं उसी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा जहाँ मेरी बीवी की कब्र थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र पूरे कब्रिस्तान पर पड़ी, लेकिन मुझे मेरा मोबाइल कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया और पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? शायद वो बूढ़ा आदमी इस कब्रिस्तान का गोरकन था। मैंने कहा, चाचा मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। वो बोला, कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा आए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मैंने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में खड़ा था तो मुझे किसी ने हटाने के लिए पीछे कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये सोचकर मैं लर्ज गया। मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है। लगता है मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी।
توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ چند ہزار روپے کا موبائل ہے اور تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے، تمہاری بیوی کے مائکے میں سب اٹھ کر آ جائیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو ورنہ وہ سمجھیں گے کہ تم نے ہی اسے مارا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو حالات کیسے پتہ ہیں۔ وہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے مائکے والے مجھ سے ناراض ہیں۔ شہر میں ایسی عموماً تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی کسی کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب سا تھا، جیسے ہر معلومات تھی اس کو۔ لیکن میں چپ رہا، میں اس وقت پریشان تھا۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، اوے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو، دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، اپنا دھیان بٹاؤ، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم نیا موبائل لے آؤ۔ میں نے کہا اماں، اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والوں کے نمبر تھے، خیر آپ کہتی ہو تو لے آتا ہوں۔ اماں نے پیسے دیے، نیا فون لے آیا۔ میں نے نئی سم ڈالی، لیکن پھر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ جب سگنل آئے تو پہلا نمبر جو ملایا وہ میرا پرانا نمبر تھا، شاید سگنل چیک کرنے کے لیے میں کر رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خیال تھا کہ میرا موبائل قبر میں گر گیا ہوگا، اب تو وہ ختم بھی ہو گیا ہوگا۔ میں نے ایسے ہی نمبر ملایا تو اس پر بیل جانا شروع ہو گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے، وہاں اس کی بیل جا رہی تھی۔ اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا، کسی نے آگے سے اٹینڈ کیا۔ میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اماں نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، اماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے میری ماں کس قدر پریشان ہوئی ہوگی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں معاملے کی تہہ تک جاؤں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا۔ جب میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو وہی گورکن آ گیا اور بولا، میاں تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آ جاتے ہو؟ گورکن مجھے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، گورکن میاں آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام صرف قبریں کھودنا ہے، آپ بس وہ کام کریں، آپ مجھ سے سوال کیوں کرنے آ جاتے ہیں؟ گورکن بولا، میں تو ہمدردی میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا، میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے گورکن کو ساری بات بتائی، سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات ہے کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، بیوی کی قبر سے نہیں۔ تم جا کر بیوی کے گھر والوں سے بات کرو، تم خود ہی سب سمجھ جاؤ گے۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے تم خود جا کر پتہ کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وغیرہ لی ہوگی، اس لیے وہ پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں قبرستان سے نکل کر بیوی کے گھر گیا، دروازے پر پہنچ کر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی داخل ہو گیا۔ گھر کے باہر والا حصہ خالی تھا۔ میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ سب اونچی اونچی آواز میں غصے میں باتیں کر رہے تھے، وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہرے پر بے پناہ غصہ تھا، وہ میری بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں وہاں سب اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تب ہی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا اور وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی۔ سب لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں یہاں پر چوری کرنے آیا ہوں۔ میری ساس نے پوچھا، بیٹا تم کیسے اور کب آئے ہو؟ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ وہ بولی، بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے تھے، کیا کرتے، تمہیں تو معلوم ہے ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آیا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہے، کہہ رہی ہے اپنے داماد سے کہہ کر میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ بھی نہیں آیا گھر، میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ ناراضگی والے حالات چل رہے تھے۔
اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا اماں جی، میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹا، مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، میری ساس میری بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، پھر تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس آ گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار منع کر رہا تھا وہ بھی سو گیا ہوگا۔ اس کو تو لگ رہا ہوگا کہ اب میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ چاپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلیب کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہٹا سکتا تھا۔ میں نے پتھر کی سلیب ہٹائی تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن۔ میں اپنا موبائل ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن یہاں اب نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل میں نے جب اپنے موبائل پر فون کیا تو کسی نے میرا فون اٹھایا تھا اور آگے سے آواز بھی آئی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا تھا کہ میرا فون قبر میں نہیں گرا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہوگا۔ لیکن جب میں نے اگلی بات فون پہ سنی، اس سے میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کی جکڑ کی ایسی آواز آتی رہی، پھر میرے کانوں میں آواز آئی کہ اپنی بیوی کا قرض ادا کر دو ورنہ وہ اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ میں بے وقوف بن جاتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ فرشتے بات نہیں کرتے اور نہ ہی آج تک کسی انسان نے کسی فرشتے کی آواز سنی۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک لگانے کی کوشش کی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان نے نہیں سنی۔ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے، اور میں اس طرح بے وقوف نہیں بن سکتا تھا۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب قبر کھودی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر اپنے سسرال چلا گیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودی ہے، مگر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل گئے، اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ میں ڈر گیا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح بولنے لگے۔ میں اپنی بیوی کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتا، مگر یہ بات ان کو کون سمجھائے؟ ان کو تو نہ جانے میں کیوں قصائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے اور مرنے پر تل گئے تھے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کو ڈھونڈنے کا انہوں نے کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر میں بھی اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت شک ہو رہا تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن سے ہی غائب ہوا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ شہر میں پوچھتا پچھاتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اپنی ساس کے بھانجے کے متعلق معلومات میں نے لیں۔ مجھے وہاں کے ایک لوکل آدمی نے بتایا کہ صبح ہی صبح وہ ڈسکے کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پوچھتا پچھاتا کیسے وہاں تک پہنچا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہفتے کے بعد میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے دل میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دیکھا سامنے کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر پیچھے بھاگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی۔ وہ شاید مجھے گلی والوں کے سامنے گنڈا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروایا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔
سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور پوچھا، تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام نہ لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے میری بات تو سن لو، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ جب سے وہ بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اس کے کزن نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسہ کمائے گی اور مشہور ہو جائے گی، گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ شہر آ گئی۔ اس نے شہر جا کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بنائی۔ اتنی ساری تصویریں بن گئی تھی اور مجبوراً اس کی بات ماننے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب میری ماں کو پتہ چلا تو میری ماں نے آپ سے میری شادی کر دی۔ میرے کزن نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اپنے شوہر کے پاس نہ جانا۔ میں 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، میں اس کی بات بھی مانتی اور آپ کے گھر بھی خوشی خوشی رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ڈرامہ کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بے وقوف کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ کس طرح نکاح کر سکتی تھی۔ میری بیوی نے اس کے کہنے پر مرنے کا ڈرامہ کیا۔ خدا جانے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کیسے کر لیا۔ جب میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا اس کے مائکے سے سب گھر آ گئے میرے، اور اسے دفنانے میں بہت جلدی کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا، سبھی کے منہ کو پیسے لگائے ہوں گے۔ اب میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا وہ، اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا۔ میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی، اسی لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اس کو دھتکارنے کی بجائے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اگر اس برائی سے نکلنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری تصویریں کتنی ہی دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنو گی۔ اس آدمی کو میں دیکھ لوں گا، یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ میرے ساتھ جانے کے لیے خوش تھی۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس آدمی کو سزا دلواؤں گا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ ایسے موقع پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔